अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू रिपब्लिक से मैं हूं सईद बलोच। नाजरीन, आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फैज ईसा नजरसानी दरखास्तों की समाअत थी और आज हमने अदालत में देखा कि एक बड़ा नाखुशगवार वाकया जो है वो अदालत में पेश आया। बेंच में शामिल कुछ जजेस के दरमियान आज तलख कलामी हुई, जिसके बाद अदालत की जानिब से एक मुख्तसर वक्फा किया गया और उसके बाद दोबारा केस की समाअत हुई। आज वफाक के वकील जो है वो अपने दलाइल दे रहे थे और उस दौरान ये वाकया पेश आया। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर साफ़ी जनाब गुलाम नबी यूसुफ ज़ई साहब। ये दिल्ली 92 से इनका ताल्लुक है और गुज़श्ता तकरीबन 2 दहाइयों से ये सुप्रीम कोर्ट कवर कर रहे हैं। इनसे आज जानेंगे कि आज जो कुछ हमने अदालत में देखा वो ये उसको किस तनाज़र में देखते हैं और पाकिस्तान की अदालती तारीख में क्या इस तरह के वाकयात पहले रोनमा हो चुके हैं कि एक बेंच के अंदर शामिल जजेस के दरमियान एक केस की समाअत के दौरान इस तरह के हालात व वाकयात पेश हैं। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ ज़ई साहब। सर, आज जो कुछ अदालत में हुआ आपने भी देखा, कैसे इस तमाम वाकये को जो है वो बयान करेंगे आप? देखिए, जब जजेस बैठते हैं तो जाहिर है हर जज का अपना माइंड होता है और हर जज हर जो पॉइंट है उसको अपने उससे जहन से देखता है। तो इख्तिलाफ तो होता है, लेकिन इख्तिलाफ जो है ना वो पोशीदा होता है। वो जब फैसला आता है तो उस फैसले से जो है ना वो इख्तिलाफ सामने आता है कि ये जज जो है ना वो उनका इस पॉइंट पर ये माइंड है और इनका ये माइंड है। सही। लेकिन बेंच के अंदर बैठकर केस सुनते हुए जो है ना और ये इख्तिलाफ किसी उस पर लीगल पॉइंट पर भी नहीं है, ये इख्तिलाफ किसी टेक्निकल पॉइंट पर भी नहीं, ये इख्तिलाफ एक इशू पर सामने आया कि हमें पता है कि एक जज जो है ना इस 10 रुकनी बेंच का 30 अप्रैल को रिटायर हो रहा है। बिल्कुल। तो कुछ जजों की कोशिश है कि ये केस 30 अप्रैल से पहले कंक्लूड हो जाए। अगर ये कंक्लूड नहीं होता तो इसको असरिनौ जो है ना सुनना पड़ेगा। सही। तो उससे बचने के लिए उन जजों की कोशिश है कि ये जल्दी से जो है ना ये आर्गुमेंट हो जाए, रिपीटिशन ना हो, टू द पॉइंट हो, रिलेवेंट चीजें सामने आ जाए और खत्म करेंगे। तो मकबूल बाकिर जो है ना उन जजेस को आज लीड कर रहे थे जिनकी कोशिश है कि ये जो वफाकी हुकूमत, फरोग नसीम और सरकार का जो वकील है आमिर रहमान साहब, एडिशनल अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान, कि वो जो है ना इख्तिसार रखे और टू द पॉइंट रहे, रिलेवेंट दलाइल दे और खत्म करे। दूसरी तरफ कुछ जजेस है जो उनको कहते हैं कि नहीं, आप जितना आप चाहे वक्त ले ले, कोई जो है ना वो ये कैद नहीं, हुदूद नहीं है, पर कोई पाबंदी नहीं है। तो उसमें फिर ये हुआ कि जब मकबूल बाकिर साहब ये उनको कह रहे थे तो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने उनका क्या कि खेरी आना आप करे, तो उस पर उसने मकबूल बाकिर के एक उन्होंने कहा कि एक जो अदालत के आदाब भी होते हैं, सीनियर का वो एक एहतराम होता है, तो उनको इस चीज पर वो नागवारी का इजहार किया। इस दौरान वो फिर जस्टिस सजाद अली शाह भी उसमें उन्होंने कहा कि आप क्यों रोक रहे हैं, या तो इनको टाइमलाइन दे दे या उनको दलाइल करने दे, नहीं तो मैं उठकर चला जाऊंगा। उस पर बाकिर ने कहा कि ये तो मैं भी उठकर जा सकता हूँ, ये दोस्त नहीं चलेगी। अच्छा, ये बताएं कि जब सुप्रीम कोर्ट का कोई भी बेंच कायम किया जाता है मुकदमात की समाअत के लिए, तो उसमें सीनियर जज भी होते हैं, जूनियर भी होते हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट रूल्स के मुताबिक या आईनी कानूनी तौर पर एक बेंच में शामिल सीनियर और जूनियर जज के मकाम, उसके रुतबे में किसी किस्म की कोई तफरीक होती है कि सीनियर अगर वो सवाल करेगा तो जूनियर उसको नहीं टोक सकता, या अगर जूनियर सवाल करेगा तो सीनियर उसको जो है वो निगेट कर सकता है? देखिए, रूल्स भी नहीं है, कानून भी नहीं है, ये एक ट्रेडिशन है। सीनियर और जूनियर का जो है ना एक ट्रेडिशन है और ये कॉलोनियल ट्रेडिशन है। तो उसके चूंकि कामन जो हमारा कामन लॉ सिस्टम है, उस कामन लॉ सिस्टम में जो है ना जो आला अदलिया है वो बेंच की सूरत में जो है ना बैठ के जो है ना केसेस सुनता है, बेंच सुनता है, तो वो फैसले करता है। तो उसमें जो सीनियर जज होता है वो हिट करता है।
پھر وہی جو سینارٹی ہے اس حساب سے جو ہے نا وہ چلتے ہیں. تو یہ جو ہے نا اور ایک سینارٹی کا احترام بھی ہوتا ہے. ایون جب یہ ججز اپنے ویٹنگ روم سے اپنے چیمبر سے نکل کے جب یہ آتے ہیں تو پہلے یہ ویٹنگ روم میں جاتے ہیں. تو وہ ویٹنگ روم میں بھی یہ جو ہے نا اسی سینارٹی کے حساب سے جاتے ہیں کہ جو سینئر جج ہوتا ہے وہ آگے ہوتا ہے. تو یہ ایک ٹریڈیشن ہے اور یہ ٹریڈیشن جو ہے نا آج تک جو ہے نا وہ قائم ہے. بلکہ دیکھ اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر آپ کو یاد ہوگا الجہاد ٹرسٹ کیس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ہے نا وہ کسی بھی جو ہے نا اس میں جج کو جو سینارٹی میں جو 3-4 جج ان میں سے کسی بھی کو جو ہے نا چیف جسٹس بنا دیتے تھے. تو سپریم کورٹ نے الجہاد ٹرسٹ کیس میں یہ ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں یہ صدر کا وہ واپس انہوں نے کہا نہیں جو سینئر موسٹ ہوگا وہ چیف جسٹس بنے گا. تو مطلب ہے کہ وہ سینئر کا وہ اب اتنا ہو گیا ہے کہ سپریم کورٹ نے اس کو اپنے ایک ججمنٹ میں جو ہے نا وہ سینیارٹی کا وہ اس پر وہ ایک مہر ثبت کی ہے کہ جو سینئر ہوگا تو وہ چیف جسٹس بنے گا. اٹس مین کہ جو وہ سینیارٹی ہے وہ پھر نیچے تک چلتی ہے. صحیح. اچھا اس بینچ کے جو سربراہ ہیں جسٹس عمر عطا بندیال صاحب انہوں نے ہی اپنے تمام جو برادر ججز ہیں ان کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے بینچ کو ماڈریٹ بھی کرنا ہے. تو آج ججز کے درمیان یہ جو واقعہ پیش آیا جو تلخ کلامی ہوئی کیا سمجھتے ہیں کہ بطور سربراہ بینچ کے سربراہ کیا جسٹس عمر عطا بندیال کا جو ہے اس کو میں آپ کو اس کی ناکامی بھی دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے ججز کو اپنے اس بینچ کو ماڈریٹ کرنے میں ناکام رہے ہیں؟ میں تو اس کو دیکھیں وہ چونکہ یہ ہماری جوڈیشری کا اور ججز کا جو ہے نا سرونگ ججز کا سوال ہے تو میں اس طرح تو نہیں کہوں گا. لیکن میں یہ کہوں گا کہ جو پریزائڈنگ جج ہوتا ہے وہ بینچ کو چلنا ان کی ذمہ داری ہوتی ہے. انہوں نے بینچ کو جو ہے نا اور انہوں نے دیکھیں جب ایک بڑا بینچ ہوتا ہے تو ظاہر ہے وہ سارے جو ہے نا مختلف مائنڈز کے ججز بیٹھے ہوتے ہیں. ہر جج کا مائنڈ الگ الگ ہے. تو جو پریزائڈنگ جج کی خاصیت ہوتی ہے جو قابل پریزائڈنگ جج ہوتا ہے وہ ہر مائنڈ کو ساتھ لے کر چلتا ہے. تو جب ایک جج جو ایک طرف کے سوچنے والوں کے ساتھ ہو جائے پریزائڈنگ جج نا تو پھر اس طرح کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے. اور اس میں جو بڑا المیہ وہ ہے وہ یہ ہے کہ آج جو ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. کم از کم بینچ میں نظر نہیں آنا چاہیے تھا. بے شک فیصلے میں جو ہے نا اور فیصلوں میں اختلاف نظر آتا ہے وہ فیصلوں میں آنا چاہیے تھا. یا جا کے اگر کوئی تھا تو وہ وقفہ کر لیتے باہر چلے. جو انہوں نے بعد میں 10 منٹ کا وقفہ کیا تو یہ 10 منٹ کا وقفہ پہلے بھی ہو سکتا تھا. تو اور دوسری جو آخری بات ہے وہ یہ کہ جو ہمارے جسٹس عمر عطا بندیال صاحب ہے وہ ہمارے آنے والے چیف جسٹس پاکستان بھی ہے. تو بڑے سوالات ہیں. تو اللہ تعالیٰ کرے کہ ہماری عدلیہ پر جو ہے نا کوئی حرف نہ آئے. صحیح. اچھا سر یہ جو درخواستیں تھیں نظر ثانی یہ گزشتہ سال دسمبر میں دائر ہوئی. اب اپریل جو ہے وہ اپنے اختتامی دنوں میں ہے. تقریباً 4 ماہ کا وقت بنتا ہے. پہلے کیس میں ایک تو سماعتوں کے درمیان جو وقفہ تھا وہ بھی زیادہ رہا. پھر جب قاضی صاحب نے دلائل دینے شروع کیے ان کی اہلیہ نے دلائل دیے تو اس پر کئی دن لگ گئے. تو اب جب حکومتی وکیل دلائل دینے کی کوشش کر رہا ہے تو اس جلد بازی میں کوئی ایسا نقطہ جو شاید ان کی نظر میں وہ اچھا ہو اور اس جلد بازی میں وہ نقطہ سکپ ہو جائے اور جو فیصلہ ہے وہ اگر ان کے خلاف آ جاتا ہے تو کیا یہ شفاف ٹرائل اور انصاف جو ہے آپ بالکل صحیح. اختصار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں جج جو وکیل ہوتا ہے نا وہ جب روسٹرم پر آتا ہے تو اپنا کیس بنا کے آتا ہے نا. بالکل ایسا. تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ انہوں نے ان کا پہلا جو پاورفل پوائنٹ ہے وہ کیا ہوگا, دوسرا کیا ہوگا, تیسرا کیا ہوگا. پھر آپ کور کر رہے ہیں ماشاءاللہ ایک بہت عرصے سے آپ جو ہے نا سپریم کورٹ کور کر رہے ہیں اور جو سپریم کورٹ کے وکیل ہوتے ہیں یہ بہت بڑے کھلاڑی ہوتے ہیں. تو بعض اوقات ان کی کوشش اس کو کیس کو فیصلہ کرنے کے بجائے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کو لٹکائے. تو لٹکانے کے ٹیکٹکس ہوتے ہیں. اگر آج سے 5-6 سال پہلے آتے تو جو الیکشن میٹرز ہوتے تھے
ان کو کیسے لٹکایا جاتا تھا اگر آپ نے اب دیکھا ہوگا. اور اس میں جو حفیظ پیرزادہ صاحب جو ہے نا ایکسپرٹ تھے اس طرح کے کیسز کو لٹکانے کا. وہ جو الیکٹڈ ایم این اے ہوتا تھا جن کے خلاف کیس ہوتا تھا ان کا ٹرم نکل جاتا تھا اور کیس جو ہے نا آخر میں آ کے انفراسٹرکچر ہو جاتا تھا. تو یہ بھی جو ہے نا ایک ہوتا ہے. تو جو بینچ ہوتا ہے اور خاص کر جو پریزائڈنگ جج ہوتا ہے ان کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ جو ہے نا اس چیز کو روکے اور وہ وکیل کو جو ہے نا ٹو دا پوائنٹ رکھے کہ بھائی آپ ریلیونٹ رہے, آپ جو ہے نا جو آپ کا. اور آج جو باقر صاحب کی کوشش بھی یہی تھی کہ آپ ٹو دا پوائنٹ رہے, آپ ریلیونٹ رہے. تو ہو سکتا ہے کہ مطلب ہے کہ اس کیا نام ہے کہ باقر صاحب ان کو کہہ رہے تھے باقی ججز میں, لیکن جو پریزائڈنگ جج تھا اس کی ذمہ داری تھی کہ وہ اس چیز کو دیکھتے اور دونوں طرف کے جو ججز تھے اس کو دیکھتے اور اس حساب سے جو ہے نا بینچ کو آگے لے جاتے. اچھا, آج جو ہم نے ایشو دیکھا, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو اکثریتی تعداد تھی ججز کی جنہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا معاملہ یا ان کی اہلیہ کا جو معاملہ تھا ٹیکس والا وہ ایف بی آر کو بھیجا, کیا جو ڈیوائیڈ تھی ججز کے اندر 7 اور 3 والی, کیا اس میں کوئی شفٹ آپ دیکھ رہے ہیں جس کے تناظر میں شاید اس طرح کے معاملات عدالت میں دیکھنے کو مل رہے ہو کہ کسی طریقے سے اس کو الجھایا جائے, اس معاملے کو لٹکایا جائے اور 30 اپریل کی تاریخ گزر جائے اور اس کے بعد نیا بینچ تشکیل ہو اور ایک بالکل نئے سرے سے یہ تمام سماعت شروع ہو؟ دیکھیے اس طرح تو مطلب ہے کہ میں پریزیوم تو نہیں کر سکتا کہ یہ چیز ہے تو اس وجہ سے یہ چیز ہے. لیکن ایک جو ججز کی جو آبزرویشن ہو یا جو ان کے سوالات ہوتے بعض اوقات اس سے ان کا جو ہے نا, کیونکہ ان کے اندر ایک کیوریاسٹی ہے, وہ اس کیوریاسٹی کو جو ہے نا حل کرنا چاہتے تو وہ سوالات پوچھتے. تو اس وقت ایک ججز جسٹس مظہر عالم خان نے جس طرح آج انہوں نے کوشچن کیا کہ کیا ہم جو ہے نا اس سٹیج پر جو ایف بی آر کی رپورٹ ہے اس کو جائزہ لے سکتے ہیں جو کسی اور فورم پر بھی جو ہے نا وہ سب جوڈس ہے. بالکل ٹھیک ہے, تو وہ جو ہے نا تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی ذہن میں کوئی چیز چل رہی ہے نا. تو لیکن یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ اپنے فیصلے کے خلاف جائے گا. تو ان چیزوں کی بنیاد پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جج جو ہے نا, لیکن یہ ہماری تھوڑی سی جو ہے نا وہ یہ ہوتی ہے کہ یہ ججز اس نقطے پر جو ہے نا ان کا مائنڈ آ کے رک گیا ہے. اچھا, آج ایک سوال بڑا اہم جسٹس منیب اختر کی جانب سے بھی کیا گیا. انہوں نے کہا کہ جب نظر ثانی درخواست آتی ہے تو نظر ثانی درخواست میں کیا عدالتی فیصلے کے اندر سے صرف جو غلطیاں یا کوئی خامی جو قانونی طور پہ اس میں کوئی ہو جس کو وہ نشاندہی کر سکیں اور وہ فیصلہ تبدیل ہو, کیا ایسا ہوگا یا ایک جج جس نے ایک اپنا پہلے ہی مائنڈ اپنے ایک فیصلے میں دے چکا ہے جو جج, کیا اس کا وہ جو ویو ہے وہ مکمل طور پہ چینج ہو سکتا ہے؟ یا وہ تو عامر رحمان نے تو کہا کہ وہ جو ہے نا بالکل نہیں کر سکتا. وہ تو کہتے ہیں کہ جو انہوں نے فیصلہ دیا ہے اس کے جو ہے نا جا ہی نہیں سکتا. ٹھیک ناظرین, آج کیس کی سماعت کے حوالے سے اور عدالت کے اندر جو واقعہ پیش آیا جس کے درمیان جو تھوڑی گرما گرمی ہم نے دیکھی, میرے ساتھ غلام نبی یوسف زئی صاحب موجود تھے, سینئر صحافی ہیں. ان کی زبانی آپ نے وہ تمام تر احوال جو ہے وہ سنا. کل اس کیس کی دوبارہ سماعت ہوگی اور یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ کل وفاق کے جو وکیل ہے ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان وہ اپنے دلائل شاید مکمل کر لیں گے, جس کے بعد اس کیس کا جو ہے وہ فیصلہ محفوظ بھی کیا جا سکتا ہے یا کوئی مختصر فیصلہ سنایا بھی جا سکتا ہے. بہرحال جو بھی اس حوالے سے اپڈیٹ ہوگی انشاءاللہ آپ کے ساتھ وہ شیئر کریں گے. تب تک کے لیے سعید بلوچ کو اجازت دیں. اللہ حافظ.